अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंगी। व्यूअर्स, मौलाना फजल रहमान ने 25 जुलाई को साउथ वज़ीरिस्तान में जलसा रखा है। मैं इस जलसे के हवाले से सोच रहा था कि एक तरफ पीडीएम के जलसे और पीडीएम की तहरीक भी चल रही है। शेड्यूल जलसे हैं ऑलरेडी, एक हो गया है सवात का, 2 और जलसे अनाउंस किए हुए हैं। तो जेयूआई ने अपने अलग जलसे क्यों शुरू कर दिए हैं, इस पर मैं ये सोच रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम लीग नून भी पीछे हट रही है या हट गई है, या बग़ैर महसूस तरीके से गैर एलानिया तौर पर मियाँ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो तहरीक से पीछे हटे हैं, शहबाज शरीफ को आगे कर दिया हुआ है। तो मौलाना ने डिसअपॉइंट हो के कहीं अपने जलसे तो शुरू नहीं कर दिए। ये मेरा सोच थी, मैं सोच रहा था। फिर मैंने मौलाना के करीबी दोस्तों से रब्ता किया, मालूम किया कि भाई ये जलसा किस सिलसिले की कड़ी है। तो मुझे जो ख़बर मिली, एक तो मौलाना के करीबी दोस्तों से भी मिली, और उसके बाद फिर मैंने वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान, साउथ और नॉर्थ जो हैं वज़ीरिस्तान, वहाँ पे जो मौजूद वहाँ के लोग हैं, सहाफ़ी हैं मेरे दोस्त यार, पेशावर में जो काम कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट जिनका ताल्लुक़ वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से है, मैंने उनसे भी फिर मालूम किया, रब्ता किया, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की वज़ीरिस्तान के हवाले से, मौलाना की एक्टिविटीज़, मौलाना की जमात के हवाले से, जेयूआई के हवाले से, वज़ीरिस्तान के हवाले से। तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बरें मिल रही थी, जो मिली हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक तो व्यूअर्स, मौलाना पीडीएम से हट के कोई अपनी अलग तहरीक, अभी फ़िलहाल तो मौलाना का ऐसा कोई प्लान नहीं है। ये जलसा एक अलग सिलसिले की कड़ी है। जेयूआई ने मुख्तलिफ अपना मिलियन मार्च भी किए थे, आपको याद होगा। इसी तरह पीडीएम की तहरीक के दौरान ही नून लीग ने अपने भी जलसे किए हैं। सवात में नून लीग ने जलसा किया था, मियाँ साहब ने खिताब भी किया था, और पीपल्स पार्टी ने अपने भी जलसे किए हैं जिनमें पीडीएम को बुलाया था, मदऊ किया था। नून लीग और जेयूआई ने पीडीएम की जमातों को कभी अपने जलसों में नहीं मदऊ किया, वो अपना अपना हर जमात का होता है। तो ये जलसा भी उसी सिलसिले की कड़ी है। जिस तरह नून लीग, जेयूआई और पीपल्स पार्टी अपने अपने जलसे भी, अपनी अपनी एक्टिविटीज़ भी कर रही होती हैं, या अभी कश्मीर इलेक्शन है तो ज़ाहिर है सब इलेक्शन कैंपेन अपनी अपनी चला रही हैं। नून लीग, मरीम नवाज़ पहुंची हुई है कश्मीर में, वो अलग तहरीक अपनी और कैंपेन चला रही हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी इलेक्शन मुहिम जो है वो अलग चला रही हैं। ज़ाहिर है हर पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। जेयूआई भी है कश्मीर में, वो भी इलेक्शन लड़ रही है। पीटीआई है, वो भी इलेक्शन लड़ रही है। अब ज़ाहिर है अपोजिशन की जमातों ने मिलकर तो इंतखाबी मुहिम नहीं चलानी होती, इसी तरह जलसे भी कर रहे हैं। तो साउथ वज़ीरिस्तान में व्यूअर्स, में आपको ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी दूं कि अभी इस वक्त साउथ वज़ीरिस्तान जो है, जुनूबी वज़ीरिस्तान जिसको कहा जाता है, वो डेरा इस्माइल ख़ान डिवीज़न में आता है। यानी जहाँ पे मौलाना फजल रहमान का डेरा इस्माइल ख़ान में घर है, अपना आबाई इलाका है, मौलाना का आबाई हलका है, उसी डिवीज़न में आता है जुनूबी वज़ीरिस्तान। और जुनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान बन्नू डिवीज़न में आता है। जुनूबी वज़ीरिस्तान जो है वो डेरा इस्माइल ख़ान डिवीज़न में आता है। मौलाना के घर से 2 घंटे का कोई फ़ासला है जुनूबी वज़ीरिस्तान। और जुनूबी वज़ीरिस्तान में जेयूआई के अलावा कोई जमात नहीं थी अभी तक, 2018 के इलेक्शन तक। यानी न नून लीग और न पीपल्स पार्टी, न कोई और जमात, कोई एएनपी या कोई भी सियासी जमात भी नहीं, और कोई भी मज़हबी जमात भी नहीं, वहाँ पे कोई मज़हबी फ़िरका भी नहीं है। जेयूआई के अलावा, देवबंदियों के अलावा वज़ीरिस्तान में कोई नहीं है। कोई अहले तशी, कोई अहले सुन्नत यानी बरेलवी हज़रात, या कोई जमीयत अहले हदीस, किसी किस्म का वहाँ पे कोई तंजीम साजी, कोई भी सियासी या मज़हबी ग्रुप नहीं है, माँ सिवाय जेयूआई के और देवबंद से जो तल्लुक़ रखते हैं मौलाना फजल रहमान की जमात से। यानी मौलाना फजल रहमान की जमात का, जेयूआई का, दोनों वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान भी और जुनूबी वज़ीरिस्तान भी, ये जेयूआई के गढ़ रहे हैं, मरकज़ रहे हैं। सारे के सारे वहाँ पे है ही देवबंद,
قبائلی علاقوں میں. تو جنوبی وزیرستان جو ہے اب مولانا کے اپنے آبائی ڈویژن ڈیرہ اسماعیل خان میں آتا ہے. جب سے یہ قبائلی علاقے صوبے کا حصہ بنا دیے ہیں، جب ان کی ایجنسی والی حیثیت تھی، پہلے والی حیثیت تھی قبائلی علاقوں والی، وہ ختم کر کے حکومت میں، صوبائی حکومت میں شامل کیا ہے. تو اس کے بعد یہ ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن میں آتا ہے جنوبی وزیرستان. مولانا کے گھر سے جس طرح میں نے بتایا کہ 2 گھنٹے کا سفر ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان 25 جولائی کو جب جا رہے ہیں تو مولانا فضل الرحمان 25 سال کے بعد جنوبی وزیرستان جا رہے ہیں. جس مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا جو گڑھ ہے جنوبی وزیرستان، وہاں پہ مولانا فضل الرحمان 25 سال کے بعد جا رہے ہیں. اتنا بڑا گیپ کیوں پڑا؟ اس کی وجوہات کچھ یوں ہیں کہ قبائلی علاقوں میں شورش رہا ہے. آپ کو پتہ ہے طالبانائزیشن، باہر کے گروپس آ گئے، دہشت گرد آ گئے، وہاں پہ بڑی لڑائیاں، جنگ اور یہ سارا کچھ چلتا رہا. طالبان کے مختلف گروپ تھے. یہ جنوبی وزیرستان جو ہے یہ 2 حصوں میں آتا ہے، شمار ہوتا ہے. ایک وانا، جس کو وانا کہا جاتا ہے، وہاں پہ وزیر قبائل کا علاقہ ہے. وہاں پہ وزیر قبائل زیادہ جو اکثریت میں ہے، وہ وزیر قبائل کا علاقہ سمجھا جاتا ہے. وانا جو ہے یہ جنوبی وزیرستان میں کا حصہ ہے. اور جو یعنی جنوبی وزیرستان دوسرا جو ہے وہ ساؤتھ، ایک وانا دوسرا ساؤتھ، اب یہ جنوبی وزیرستان کہلاتا ہے. تو وانا جو ہے وہاں پہ وزیر ہیں، وزیر قبائل، اور جو ساؤتھ ہے وہاں پہ ہیں محسود قبائل. اب محسود قبائل جو ہیں یہ بیت اللہ محسود، حکیم اللہ محسود، آپ نے نام سب نے سنے ہیں، یہ اسی علاقے کے ہیں. اور ان سب کا یہ بعد میں بیت اللہ محسود بنے اور حکیم اللہ محسود بنے، اور یہ طالبانائزیشن اور یہ سارے معاملات افغانستان وار کے بعد یہ سارے وہاں پر یہ معاملات ہوئے ہیں اور شورش ہوا. یہ بعد میں انہوں نے ہتھیار اٹھائے، لیکن یہ پہلے ان کا تعلق، سب کا تعلق JUI کے ساتھ رہا ہے. 9/11 ہوا تو مولانا فضل الرحمان پر موجودہ ہماری حکومت نے وزیرستان جانے پر مولانا پر پابندی عائد کر دی کہ مولانا فضل الرحمان وزیرستان نہیں جا سکتے. یہ پاکستان کی ہماری حکومت نے مولانا پر پابندی عائد کر دی تھی. حالانکہ مولانا کی جماعت کا گڑھ ہے وزیرستان، اور وزیرستان میں اگر حالات خراب ہوئے ہیں، شورش ہوا ہے ان دنوں میں، یعنی جب افغانستان کے بعد ابھی مشرف دور سے یہ جو معاملات ہوئے تو مولانا پہ پابندی عائد کر دی گئی. حالانکہ مولانا نے ہمیشہ اپنے جماعت کے لوگوں کو سیاسی دھارا میں لانے کی کوشش کی ہے. وہاں پہ جن لوگوں نے اسلحہ اٹھایا، ہتھیار اٹھائے اور طالبان بن گئے، گروپ بنا دیے، لڑاکو بن گئے، تو ان میں سے 95% لوگوں کو مولانا فضل الرحمان نے اسلحہ چھڑوایا، اسلحے سے دستبردار کرایا، اور ان کو قومی اور سیاسی دھارا میں لانے کے لیے مولانا نے تبلیغ کی ہے، ان کو کوشش کی ہے، اپنے لوگوں کو ٹکٹ جاری کیے. آپ کو یاد ہوگا مولانا معراج الدین، یہ JUI کے MNA تھے، سابق MNA تھے، وہ بھی اسی حلقے سے تھے، یعنی جنوبی وزیرستان سے، اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا مولانا معراج الدین کو. مولانا جو ہیں نور محمد، یہ وانا سے تھے، یہ بھی یعنی جنوبی وزیرستان کا علاقہ ہی ہے، تو ان کو بھی شہید کیا گیا تھا. JUI کی بھی قربانیاں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ JUI نے کوئی جس طرح ایک تاثر دیا جاتا ہے JUI کے مخالفین کی جانب سے کہ JUI کوئی طالبان کو سپورٹ کرتی رہی ہے یا اس طرح. مولانا نے اسلحے کی یا لڑائی کی، اسلحہ اٹھانے کی کبھی بھی مولانا نے ترغیب بھی نہیں کی، حمایت بھی نہیں کی مولانا نے، چاہے مولانا کی ہی جماعت سے ان کا تعلق تھا. لیکن مولانا نے ہمیشہ سیاسی دھارا میں، سیاست میں، قومی دھارا میں، پارلیمنٹ میں آ کر بات کرنے کے لیے مولانا نے انکریج کیا ہے لوگوں کو. مولانا نے ہمیشہ یہی تبلیغ کی ہے. اور لیکن مولانا کو پابند بنایا گیا کہ وہ وزیرستان نہ جائیں، اور 25 سال مولانا نہیں گئے. اس کے باوجود JUI وہاں پہ کمزور نہیں ہوئی،
اور اس کے باوجود مولانا کی ہی پارٹی وہاں سے الیکشن جیتتی رہی ہے، کیونکہ باقی کوئی جماعت تھی نہیں وہاں پہ، سب جے یو آئی کے ہیں تقریباً۔ ابھی ریسنٹلی علی وزیر اور محسن داوڑ پی ٹی ایم بنا، تو پی ٹی ایم کے بعد یہ لوگ جیت کر آئے ہیں، تو علی وزیر جو ہیں وہ اسی جنوبی وزیرستان سے جیت کر آئے ہیں۔ تو علی وزیر کو ظاہر ہے پی ٹی آئی نے علی وزیر کے مقابلے میں امیدوار ہی کھڑا نہیں کیا، اور مطلب حکومت نے فیسلیٹیٹ کر کے ان کو جتوایا۔ لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو وزیرستان میں کمزور کرنے کے لیے علی وزیر اور محسن داوڑ کو جتوایا، اور تاکہ جے یو آئی کو ڈینٹ ڈالا جا سکے، جے یو آئی کو وہاں پہ کمزور کیا جا سکے۔ اب جے یو آئی جب اسلحے کی تبلیغ نہیں کر رہی، مولانا اسلحہ اٹھانے کی کبھی بھی حمایت نہیں کر رہے، تو مولانا کو تو موقع فراہم کرنا چاہیے تھا، فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا کہ بھائی مولانا آپ تو جائیں۔ اب الٹا انہوں نے پابندی 25 سال لگا دی مولانا پہ کہ آپ نہیں جا سکتے، 25 سال کے بعد اب جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان۔ تو ان کو مولانا کو تو فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا کہ مولانا آپ جائیں، آپ لوگوں کو قومی دھارا میں، سیاسی دھارا میں لا رہے ہیں، یہ تو اچھا عمل ہے۔ لیکن انہوں نے مولانا کو روک کے رکھا کئی سالوں تک، اور اب جے یو آئی نے انتظامات کیے ہیں، جلسہ اناؤنس کیا ہے۔ ابھی بھی جے یو آئی کے ایم پی اے بھی جے یو آئی کے ہیں جنوبی وزیرستان سے، اور ایم این اے بھی جے یو آئی کے ہیں۔ اس وقت مولانا جمال الدین ایم این اے ہیں جے یو آئی کے، جو جنوبی وزیرستان سے ہیں، اور مولانا اسام الدین ہیں، یہ صوبائی اسمبلی کے کے پی کے کی صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، یعنی ایم پی اے ہیں جنوبی وزیرستان سے۔ ابھی بھی اس وقت بھی جے یو آئی کے علی وزیر وانا کے علاقے سے جیتے ہیں، اور یہ بھی جو جس طرح میں نے بتایا کہ وانا بھی جنوبی وزیرستان کا حصہ ہی ہے، دو حصوں میں جنوبی وزیرستان سمجھا جاتا ہے، ایک وانا اور ایک ساؤتھ، تو اس کو جنوبی وزیرستان کہا جاتا ہے۔ تو علی وزیر بھی جے یو آئی کے امیدوار سے علی وزیر کو جتوایا گیا ہے کہ جے یو آئی کو ڈینٹ ڈالا جا سکے، اور کیونکہ باقی جماعتیں تو قبائلی علاقوں میں تھیں نہیں نا، تو پی ٹی ایم، اب پی ٹی ایم تو سیاسی جماعت تھی نہیں، پی ٹی ایم تو تحریک تھی، پشتون تحفظ موومنٹ، جو اب شروع ہوئی ایک اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی سیاست نہیں کریں گے۔ منظور پشتین نجیب اللہ محسود کے قتل کے بعد، شہادت کے بعد یہ بنی تھی، ان کو انصاف دلوانے کے لیے، آپ سب کو یاد ہوگا۔ تو یہ تحریک تھی، یہ کوئی پولیٹیکل جماعت نہیں تھی، اور ابھی بھی نہیں ہے پولیٹیکل جماعت پی ٹی ایم، پشتون تحفظ موومنٹ۔ تو وہ خود بھی یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہماری سیاسی جماعت نہیں ہے۔ منظور پشتین جو ہیں وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، سیاست کو اور پارلیمنٹ اور یہ سب سارا سلسلہ، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری تحریک ہے، ہماری سیاسی جماعت نہیں ہے۔ لیکن علی وزیر اور محسن داوڑ پھر بھی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے، اور جو ایک تاثر یہ بھی ہے کہ علی وزیر اور محسن داوڑ کو اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا۔ ابھی ریسنٹلی جو بریفنگ ہوئی تھی قومی سلامتی کمیٹی کی، اس میں آرمی چیف نے سب سیاستدانوں، بلاول بھٹو، شہباز شریف، یہ سب لوگ بیٹھے تھے، ان کی موجودگی میں آرمی چیف نے محسن داوڑ کو کہا کہ آپ میرے ساتھ جب بھی آپ نے ملنا چاہا ہے تو کیا میں آپ سے نہیں ملا ہوں؟ تو اس میں سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، آرمی چیف کے ساتھ اگر ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں محسن داوڑ میرے بہت اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں میرے، بالکل بھائیوں کی طرح دوست ہیں، مطلب عزت کرتے ہیں۔ لیکن آرمی چیف جب ان کو سامنے کہیں کہ آپ جب بھی میرے ساتھ آپ نے ملنا چاہے تو کیا میں نہیں ملا ہوں، تو اس کے بعد تو پیغام کلیئر ہو جاتا ہے، بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ کس طرح جیتے ہیں۔ تو جے یو آئی کو اسٹیبلشمنٹ نے وہاں پہ توڑنے کی کوشش کی، ڈینٹ ڈالنے کی کوشش کی، کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جے یو آئی میں ڈینٹ نہیں ڈال سکے، دھاندلی کر کے جس طرح بھی کر کے علی وزیر کو تو جتوا لیا۔ لیکن اگر ابھی بھی مولانا 25 سال، اگر آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ 25 سال مولانا فضل الرحمان ایک علاقے میں گئے ہی نہیں ہیں، اس کے باوجود ان کی جماعت اتنی مضبوط ہے وہاں پہ کہ ان کا ایم پی اے بھی سیٹ نکال رہا ہے آسانی سے، اور ان کا ایم این اے بھی آسانی سے ہر الیکشن میں جے یو آئی جیت رہی ہوتی ہے۔ تو پھر میں نے صحافیوں سے رابطہ کیا، جو دوستوں سے، انہوں نے بھی یہ بات کہیں بتائی ہے کہ بھئی جے یو آئی کا مرکز یا گڑھ رہا ہے جنوبی اور شمالی وزیرستان دونوں علاقے،
تو اب مولانا کے ظاہر اپنی ڈویژن میں ہے، جنوبی وزیرستان آتا ہے، اور اب مولانا 25 سال کے بعد وزٹ کرنے جا رہے ہیں۔ میں طالبانائزیشن اور یہ وہ اس چکر میں ابھی آج کے ویلاگ میں نہیں پڑھ رہا، صرف JUI کا وزیرستان کے ساتھ تعلق مولانا کا، اور کتنے سال کے بعد مولانا جا رہے ہیں، اور وزیرستان کی جو حالات رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا آپریشن راہ نجات، میرا خیال ہے راہ نجات تھا، کیونکہ مجھے ایسا یاد پڑ رہا ہے کہ سوات آپریشن رد الفساد تھا، اور شمالی وزیرستان کا آپریشن ضرب عضب تھا، اور جنوبی وزیرستان کا آپریشن راہ نجات۔ یہ مجھے جتنا یاد پڑ رہا ہے ایسا ہی غالباً تھا۔ تو جب آپریشن ہوا تھا تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد پاک فوج اور سیکیورٹی ادارے وہاں پر پہنچ گئے ان تمام علاقوں میں۔ ابھی تک وہ ظاہر ہے پھر معاملات چل رہے ہیں، PTM بھی تحریک چلاتی رہی ہے، انہوں نے بھی مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ بھائی سیکیورٹی اداروں کو اب واپس جانا چاہیے جب آپریشن ہو گیا ہے۔ پھر میں نے دوستوں سے پوچھا کہ اب کیا حالات ہیں۔ طالبان کے اثرات ابھی بھی ان علاقوں میں موجود ہیں، کیونکہ ظاہر ہے باہر کے لوگ تو ظاہر ہے جو چیچن اور ازبک اور باہر کے جو طالبان تھے وہ تو پاک فوج نے بھگا دیے، لیکن مقامی لوگوں میں اثرات ابھی بھی ہیں۔ مکمل طور پر طالبانائزیشن وہاں پر ختم نہیں ہوئی، لیکن سیاسی جو معاملات ہیں مولانا فضل الرحمان کے، وہ وہاں پر مولانا کی سیاسی جماعت جو ہے، یعنی سیاسی حوالے سے جماعت مولانا کی بہت مضبوط رہی ہے۔ اب 25 سال کے بعد مولانا جا رہے ہیں۔ اب اس وقت حکومت کی کوئی پابندی مولانا پہ نہیں ہے۔ 25 جولائی کو مولانا جائیں گے اور جلسہ کریں گے وہاں پر۔ ظاہر ہے ان کی جماعت ہے، جماعت نے جلسہ رکھا ہے، تو اس حوالے سے مزید کوئی جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔